लीजिए दोस्तों, अपनी लाइफ में पहली मर्तबा وضاقت عليهم أنفسهم बड़ी शांति से चला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम दोहा सिटी के एक नए इलाके में जाएंगे। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इलाका, एक नया इलाका जिसका नाम है मुशैरिब डाउनटाउन। दोहा सिटी का डाउनटाउन जिसको कहते हैं। वहाँ वैसे बहुत सी चीज़ें हैं, मॉल है, दुकानें हैं, मस्जिदें हैं। तो सब कुछ तो नहीं देखेंगे आज, क्योंकि जो दुकानें हैं वो अपने लेवल से थोड़ी ऊंची है। तो ऐसी जगहों पर मुझे मालूम है कि मुझे भी नहीं मज़ा आती है और आपको भी मज़ा नहीं आता है। तो हम सिर्फ शायद वहाँ एक मस्जिद देखेंगे और इंशाअल्लाह एक दो म्यूज़ियम देखेंगे। वहाँ एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है जो शायद हम अपनी लाइफ में पहली मर्तबा एक्सपीरियंस करेंगे। तो उम्मीद है कि मुझे भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। तो इस मुकम्मल वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे कतर की ट्रिप के जो वीडियो है वो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। फैल्कन सुक से अब हम आ गए हैं मुशैरिब में, इन दोहा सिटी का इंतहाई हाई प्रोफाइल एरिया। लेकिन थोड़ी रात हो चुकी है तो अभी हलन चलन कम है। लेकिन यह है कि आप इमारतें देख सकते हैं। ये मस्जिद है, खूबसूरत है, बहुत बड़ी मस्जिद दिख रही है। तो पहले ही दिन हम काफ़ी अच्छा घूम रहे हैं दोहा में, एंजॉय कर रहे हैं दोहा सिटी को और दोहा की गर्मी को। ये है भाई मुशैरिब। ये मस्जिद का मीनारा देखो भाई। अंधेरे में मेरा फ़ोन इतना अच्छा वीडियो नहीं ले पा रहा है। जैसा भी हो देखते हैं, वीडियो करने की कोशिश करते हैं, वरना फिर एक बार आ जाएंगे और आपको दिन में भी इस मस्जिद की ज़ियारत करा देंगे। दाखिल होते ही लेफ़्ट साइड है वज़ू खाना। वज़ू खाना में भी एसी है, कमाल है। वज़ू खाने में भी एसी है। यानी क्या मतलब, अब क्या कहूँ मैं। बाहर गर्मी ही इतनी है, लेकिन फिर भी वज़ू खाने में एसी पहली बार मैंने देखा। और ये वॉशरूम है। ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत मंज़र है। ये सहन है मस्जिद का, बल्कि मेन गेट के बाहर का हिस्सा है। और ज़रा इस तरफ अपनी नज़र घुमाइए। वाह, सुभान अल्लाह। ये फाउंटेन है और ये देखिए आप। तो चले मस्जिद देखते हैं। बहुत बड़ी मस्जिद लग रही है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बाहर से बहुत बड़ी मस्जिद लग रही है। आय हाय हाय। वक्त है जमात खाना देखने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। देखो क्या खूबसूरत मस्जिद है, क्या खूबसूरत जमात खाना है। मैं अपनी अगली सब नमाज, पूरी ज़िंदगी की नमाज इसी मस्जिद में पढ़ सकता हूँ। सुभान अल्लाह। कोई बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं किया गया है,
سادہ مگر انتہائی پرکشش. محراب دیکھیے یونیک ہے. یہ دیکھو دوستو کیا خوبصورت یہ مسجد ہے. یہ قالین ہے خوبصورت رنگ کی اور اس سے ملتے جلتے دیوار کا کلر ہے. واو. اچھی بات کیا ہے کہ سادہ ہے, منیملسٹک ڈیزائن ہے, کوئی بہت رنگ روگان نہیں کیا ہے, لیکن جیسا بھی ہے انتہائی جاذب نظر ہے. تو یہ تھی مشیرب کی مسجد. مسجد کا نام نہیں معلوم میرے کو. گیٹ دیکھو انتہائی بھاری بھرکم گیٹ ہے. یعنی آپ اپنی نارمل طاقت سے نہیں کھول سکتے اس کو, تھوڑی زیادہ ہی طاقت آپ کو لگانی پڑے گی. یہ دیکھو پیڑ ہے لیکن پتا نہیں ہے اس پہ, گویا کہ یا ہے پتے تو مطلب اسی طرح کا پیڑ ہے کم پتوں والا. ہر جگہ ایک ڈیزائن ہے, ایک منظم طریقے سے ہر چیز بنائی گئی ہے جو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکے, اس طرح کی چیزیں بنائی ہے. اسٹاپ کیجئے اور پڑھ لیجئے. ابھی ہم آئے ہیں غالباً ایک میوزیم میں یا ایک گھر میں. شاید یہ جناب ہے محمد بن جاسم اور محمد بن جاسم, الشیخ محمد بن جاسم آل ثانی. دیکھو دوستو یہ ہے میوزیم اور اس طرح کی چیزیں یہاں رکھی ہوئی ہے. قطر کی سب پرانی چیزیں ہیں جو یہاں ملی ہوگی یا کبھی یہاں استعمال کرتے ہوں گے, اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز پہ لکھا ہوا ہے, لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز پڑھ کے سناوے, اور ولاگ بھی بڑا ہو جائے گا. سموسا چپس آؤں لکھ لیجیے એટલે અગેન એટલે પર. અચ્છા વાવ. આ ચૂલો છે. આ પેલું ખાટકી લોકો કાપે ને લાકડા પર મૂકીને તે છે. دیکھو یہ بجلی کا میٹر ہے, اس کو سب جانتے ہوں گے کیونکہ مہینے کے آخر میں یہ ہر مرتبہ پریشان کرتا ہے ہم سب کو. اور شارع الکہرباء پہلے اس اسٹریٹ کا نام یہ تھا. یہ ہے صالون. دیکھو دوستو یہ سب پرانی چیزیں ہیں. دیکھیے دوستو یعنی جو پرانی چیزیں تھی اس علاقے میں شاید جس کو ختم کر دیا گیا اور یہ نئی چیزیں بنائی گئی, تو جو پرانی چیزیں تھیں ان کو اس طرح انہوں نے میوزیم میں محفوظ کر لی. دیکھیے دوستو قطر کا میوزیم دیکھیے, کتنی آسانی ہے آپ لوگوں کے لیے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں ہی آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں دکھا دے رہا ہوں. تو ضرور شکریہ ادا کیجیے میرا اور دعاؤں سے نوازیے. یہ دیکھیے دوستو پتہ نہیں کیا چیز ہے, لیکن آپ دیکھیے یہاں سب لکھا ہوا ہے یوزنگ دا ونڈ الاستفادہ من نصیب البحر. اور پتہ نہیں کیا کچھ اینیمیشن ہے, کیا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ میں نے دیکھ لیا تو آپ لوگ بھی صرف دیکھ لیجئے. سب چیز سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوستو یہ جو چیز ہے وہ ہے پانی کو ٹھنڈا کرنے کا پلانٹ ہے, یعنی پورا مشینیں ہوں گی جو پانی کو ٹھنڈا کرتی ہے. تو اس کے لیے
انتظام کیا گیا ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے گرمی کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. بھائی آپ جب واش روم میں اور بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو بس انتظار کرتے رہو کہ کب ٹھنڈا پانی آئے گا. یعنی پہلا جو پانی ہوتا ہے اس کو نکال دینا پڑتا ہے. عرب کی گرمی اتنی سخت ہے کہ پانی بہت زیادہ گرم آتا ہے. یعنی جس طرح آپ بیت الخلاء میں جانے کے بعد دوسرے کام شروع کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو پانی ٹھنڈا کرنے کا پروسیس بھی شروع کر دینا پڑتا ہے. اور یہ بھی تب جا کے ہوتا ہے جب کہ اکثر مساجد میں اور اکثر جگہوں پر یہاں پر اس طرح پانی ٹھنڈا کرنے کا مشین لگایا گیا ہے، انتظام کیا جاتا ہے. یعنی ٹنکی میں اس طرح کی چیزیں لگائی گئی ہوتی ہے جو پانی کو ٹھنڈا کرے. لیکن اس کے باوجود پہلی 5 منٹ بہت سخت پانی آتا ہے. لیکن یہاں بہت بڑا پلانٹ ہے، تو یہ جو جگہ ہے مشیرب، اس کے گھروں میں اور غالباً اس کی مسجدوں میں یا اس علاقے میں گرم پانی نہیں آتا ہے، چونکہ یہاں بہت بڑا پانی ٹھنڈا کرنے کا پلانٹ ہے. تو بھائی اگر آپ قطر آؤ یا آپ کبھی بھی کسی بھی عربی ملک میں آؤ اور بیت الخلاء میں جاؤ، واش روم میں جاؤ، تو پانی کو فوراً اپنے بدن پہ یوز نہ کرو. شروع کا جو پانی ہے اس کو پہلے آپ کو بہانا ہوگا، تب جا کے قابل استعمال پانی ہوگا. ورنہ اگر آپ نے فوراً استعمال کر لیا تو آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہو. یہ جو چیز ہے میں نے کبھی استعمال نہیں کی. میں اس کو استعمال کرنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں. انڈیا میں غالباً اب صرف یہ کلکتہ میں ہے، کلکتہ میں اس کو باقی رکھا گیا ہے. لیکن اپنا کبھی کلکتہ جانا ہوا نہیں ہے. تو یہاں پر ہے، ایک پرانی چیز ہے، یہاں پر ہے اور فری ہے. تو اس وجہ سے آج نہیں تو انشاءاللہ کوئی بھی دن ہم اس کو ضرور ایک مرتبہ استعمال کریں گے، ایکسپیرینس کریں گے اور وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، چونکہ مجھے اس میں بیٹھنا ہے ایک نہ ایک دن انشاءاللہ. اب آئے ہیں ہم دوسرے میوزیم اور متحف کی زیارت کے لیے. بیت بن جلمود. بھائی نام تھوڑے مشکل ہے تو معاف کیجیے گا. تو فضل ایھا الشیوخ. تو میوزیم میں داخل ہوتے ہی کچھ اس طرح کا منظر ہے. یہاں سورہ بلد کی کچھ آیتیں لکھی ہیں. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ. یہ کیوں لکھی ہے یہاں پہ، کیا مطلب اس کا پس منظر کیا ہے کہ اس جگہ پہ اس کو لکھی گئی؟ اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہو یا آپ گیس کر سکتے ہو تو مجھے بتاؤ. میں ابھی اس کے ترجمے اور تفسیر پہ غور نہیں کر سکتا. اور چلیں دیکھتے ہیں میوزیم. دوسرا میوزیم پہلے ہی دن لگتا ہے ہم پورا قطر گھوم لیں گے. پچھلا جو میوزیم دیکھا تھا یا جن جناب کا ہم نے گھر دیکھا تھا، اس کی تھیم تھی یہ کہ اس علاقے کی پرانی چیزیں آپ کو اس میں دکھائی گئی تھی. اور یہ جو چیز ہے وہ کسی تاجر کا گھر ہے، اور ایسا ویسا تاجر نہیں، غلاموں کا تاجر. تو اس کا گھر ہے. تو اس کی جو تھیم ہے اس میں غلامیت، سلیوری اور غلامی کے متعلق چیزیں اس میں دکھائی گئی ہیں یا رکھی گئی ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں سلیوری ان دا ورلڈ، الرق فی العالم. یہ دیکھیے، یعنی غلاموں کو اس طرح کا پہنایا جاتا ہوگا ہاتھ میں، اور پتہ نہیں یہ سب کیا چیزیں ہیں. یہاں سب لکھا ہوا ہے. یہ میں سب پڑھ نہیں سکتا آپ کو دکھانے کے چکر میں، تو یہ میرا نقصان ہو رہا ہے، ورنہ میں ایک ایک چیز پڑھتا. یہ تو بنیادی جو چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ غلامی اور سلیوری کے متعلق ہے. یہ جو میوزیم ہے سلیوری ان دا انڈین اوشن ورلڈ، اوشن ون چاہیے نا. ہاں، تو
مطلب یہ ہے کہ بحر ہند کے ذریعے جو غلاموں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہوگا اس کے متعلق سب چیزیں یہاں لکھی ہے۔ بھائی یہ زانزیبار کا کچھ ہے، دیکھو تلوار ہے، زانزیبار کے غلام کی ہے یا غلام کے تاجر کی ہے؟ بھائی بہت خرچہ کیا ہے لیکن افسوس کہ کوئی ہے نہیں یہاں پر۔ دیکھو یہاں پر دوستو غلام یا باندی کی پرائز لکھی گئی ہے 1909، 1910، 1920 میں 9 یعنی میل غلام کی 14 سال کا، اور اس کا کام جو تھا طباخ کوک، قطر میں اس کی پرائز تھی 1500 روپے RS۔ پہلے بھائی قطر میں بھی روپیہ چلتا تھا، اور اس کے بعد 24 سال آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ کام اور الگ الگ خدمت، ان کی پرائز یہ ہوتی تھی۔ بھائی یہاں دکھایا گیا ہے کہ غلاموں سے کیا کیا خدمت لی جاتی تھی، دیکھیے۔ دیکھو دوستو میں نے کہا بہت خرچہ کیا ہے ان لوگوں نے تو بھائی، لیکن یہ سب خالی ہے اور انوکھی چیزیں بنائی ہے، پرانی چیزوں کو جمع کیا گیا ہے۔ تو آپ لوگ آئیے قطر اور قطر کی تاریخ کو دیکھیے، قطر کا ٹور کیجئے، قطر ٹورزم میں اضافہ کیجئے، اور یہ جو ان لوگوں نے خرچہ کیا ہے اس کی بھرپائی میں ان کی مدد کیجئے۔ خاص کر یورپ اور مغربی دنیا کے لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ فقط اپنی مغربی دنیا کو دیکھ کر ہوا میں مت اڑیے، یہاں بھی آئیے اور عربی کلچر کا بھی مشاہدہ کیجیے۔ تو پہلے تو ہمیں معلوم نہیں تھا، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس میوزیم کی جو تھیم ہے وہ غلامی ہے، تو اب پتہ چل گیا کہ یہ آیت یہاں کیوں لکھی گئی ہے۔ بس مجھے پتہ چل گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، ٹائم نہیں ہے، نماز کے لیے جانا ہے مجھے۔ وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه تو لیجئے دوستو، اپنی لائف میں پہلی مرتبہ ہم ٹرام میں بیٹھیں گے اور ٹرام کا یوز کریں گے۔ تو دیکھو دوستو یہ ہے ٹرام، انہوں نے کانچ بہت صاف نہیں رکھے ہیں، یعنی پاردرشک نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں تو انجوائے کر رہا ہوں ویو، لیکن آپ نہیں کر پا رہے ہیں۔ واو، آپ لوگوں نے کبھی ٹرام کا ایکسپیرینس کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو کہاں کیا ہے؟ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، یہ بتائے بغیر آپ جانا مت۔ اگر آپ نے ٹرام یوز کیا ہے تو کہاں کیا ہے مجھے ضرور بتانا۔ دیکھو اس طرح کا گھنٹی بجاتے ہیں وہ، لیکن گھنٹی کی آواز اندر نہیں آ رہی ہے، باہر آتی ہے۔ دیکھو دیکھو دروازے پر ٹرانسپیرنٹ کانچ ہے، تو میں کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، آپ کو کھڑے کھڑے دکھاتا ہوں۔ دوحہ سٹی، عبداللہ بن ثانی اسٹریٹ سے ہم گزر رہے ہیں ابھی۔ بھائی
ખાલી છે ટ્રામ. તો આવો કતર તો ક્યાં ટ્રામ બી ભરાય ને તમે બી એક નવો દેશ જુઓ. ખાસ કરી ગુજરાતીઓને મેં કેમ કે આવો કતર ને ખતરને જુઓ એક વખત કે કેવો પ્યારો દેશ છે આ. लीजिए आपके लिए कांच साफ करवा दिया मैंने. तो लीजिए सोलह प्रति घंटे की स्पीड से हम चल रहे हैं. 16 किलोमीटर 15 मुशैरिब. बड़ी प्यारी सिटी है. शेख साहब चला रहे हैं ट्राम. बड़ी शांति से चला रहे हैं. एसी का उन्होंने टेम्परेचर एडजस्ट किया. المحطة التالية هي وصلنا إلى محطة ساحة النخيل التي تقع في بداية سكة وادي مشيرب وهي الأقرب إلى محطة مترو مشيرب ومطاعم ومقاهي عالمية. We have arrived at ساحة النخيل station. This station is located at the beginning. तो दोस्तों हमारा ट्राम का चक्कर पूरा हुआ. ये कतर के एक ख़ास इलाके मुशैरिब में है. पूरे मुशैरिब इलाके में है. तो हमने पूरा एक चक्कर लगाया. जहाँ से बैठे थे वहीं आकर उतरे. और ये है वो ट्राम जो हमने पहली बार जिसका हमने एक्सपीरियंस किया. अच्छी चीज़ है. आपको भी अगर मौका मिले तो एक्सपीरियंस कीजिए. मुशैरिब थोड़ा एक नया बसाया हुआ इलाका है कतर का. थोड़ा पॉश इलाका है जिसकी एक मस्जिद देखी, 2 म्यूज़ियम देखे और गालिबन 2 मस्जिदें हैं और गालिबन 2 म्यूज़ियम है. तो वो अगर मौका रहा तो फिर कभी देखेंगे. उम्मीद है मुशैरिब का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और आपको मज़ा आया होगा कतर का ये इलाका देखकर. तो यहाँ अब वक्त हो चुका है मुशैरिब को अलविदा कहने का. आपको अगर व्लॉग में मज़ा आया हो तो इस व्लॉग को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए.